अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टेस्टोग्राम के साथ मैं हूं ज़लीबी। नाजरीन, आज जो हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है वो है सियासी अदम इस्तेहकाम का मुआशरत पर असरात। 74 सालों से हमारी सियासत और मुआशरत दोनों ही ICU में हैं। क्यों, क्या वजूहात हैं? दूसरा, तालीमी सेक्टर के ज़रिए बिज़नेस एक्टिविटी और टैक्स कल्चर को फ़रोग़ दिया जाए। हुसैन शिराज़ी साहब, माशाल्लाह आपका बहुत तजर्बा है टैक्स निज़ाम में। ये हमारे मुल्क में 74 सालों से हम यही सुनते आ रहे हैं, मुआशरत डूब रही है, सियासत का भी यही रोना है, मुआशरत का भी यही रोना है। दूसरा एक नारा होता है टैक्स चोर का, टैक्स दो या टैक्स चोर का। इन 74 सालों में कोई तब्दीली, कोई बेहतरी क्या समझते हैं, कोई आई है इस हवाले से? 74 सालों में एक बेहतरी तो यकीनन आई है कि पाकिस्तान अगर ना बनता तो मुझे इस बात में कोई शुबा नहीं कि मैं FBI का डायरेक्टर जनरल कभी भी ना बन सकता। मैं मुत्तहिदा हिंदुस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा कहीं कस्टम का इंस्पेक्टर होता। जी। मुझे असिस्टेंट कलेक्टर किसी ने भर्ती नहीं होने देना था। तो उस एक एतबार से तो यकीनन ये पाकिस्तान अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। जी। ख़ास तौर पे हम जो पाकिस्तानी यहाँ बैठे हैं। दूसरा, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे जो हालात हाज़रा है ना, वो पिछले 74 साल से बदस्तूर एक ही डगर पे चल रहे हैं। जो बातें आज से, मैंने एक मजमून लिखा था 8वां अजूबा, ये पाकिस्तान के बारे में। ये उस पे मेरे कॉलेज के जो उर्दू के उस्ताद थे उन्होंने उसकी तस्हीह की थी, तो उनके भी जो गलतियाँ उन्होंने निकाली थी वो सुर्ख पेन से, मेरे पास वो ड्राफ्ट है। वो मजमून बड़े दिनों के बाद मुझे फिर मिल गया। मेरी 2 किताबें ऑलरेडी छप चुकी है, लेकिन वो मैंने मजमून पढ़ा है। तो वो तीसरी किताब के लिए जो बात मैंने 1967 में लिखी थी, जी, आज से को 55 साल पहले, वो आज भी उसी तरह से पूरी तरह उसका इतलाक होता है। हमारे हालात जितने ख़राब 1967 में थे उतने ही आज हैं। तो चुनाचे इसकी अब बहुत सी वजूहात हैं कि हमें जो आज़ादी मिली वो ग़ालिबन हमने आज़ादी वो ली नहीं, वो आज़ादी हमें दी गई थी। मार्च 1947 लॉर्ड वेवल जो था वो गया, उसकी जगह लॉर्ड माउंटबेटन आया। उसने आके कहा जी कि आज़ादी ले। कायदे आज़म जवाहरलाल नेहरू, गांधी, पटेल सब ने कहा हम अभी बिल्कुल आज़ादी के लिए बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, फिर अगर आपने आज़ादी लेनी है तो आज़ादी लें, नहीं लेनी तो हम यूनिलैटरली विड्रॉ करके चले जाएंगे। तो नतीजा ये था, नतीजा ये था कि हमारे यहाँ आज़ादी से पहले जो नया सेटअप था उसकी तैयारी के लिए जो बुनियादी काम होने चाहिए थे वो नहीं हो सके और मुल्क आज़ाद हो गया। शिराज़ साहब, जितना ये 74 सालों में कोई ऐसा हुकूमत ने कोई प्रोजेक्ट बनाया हो जो हुकूमत के लिए, कौम के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ हो? इंडस्ट्रियल का हमने नारा लगाया, क्या इंडस्ट्रियल हम बन चुके? एग्रीकल्चर का हमारा एक नारा था, एग्रीकल्चर मुल्क है, इसको तरक्की पे ले जाएंगे, उस पर हम कामयाब हो सके। तीसरा एक आमदन का ज़रिया टैक्स निज़ाम है, उसमें 6150 अरब का टैक्स हदफ तो हमने पूरा कर लिया है। यहाँ तक तो ये खुशी की बात है जो इतना तक रेवेन्यू हम इकट्ठा कर पा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ 10,000 अरब रुपये के हमारे अखराजात हैं। जो ये बैलेंस है इसको भी कवर करने के लिए आज तक कोई हिकमत अमली नहीं है। इसकी पीछे वजूहात आप क्या समझते हैं? ये सियासत है सारी। ये इस दफ़ा जो FBI ने अपना टारगेट अचीव किया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसका बहुत सा ताल्लुक जो है हमारी उन इम्पोर्ट से है जो कि हमने आंखें बंद करके पाकिस्तान में 3 गुना एक्सपोर्ट से ज़्यादा 3 गुना इम्पोर्ट है। हमने इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा कर ली है। जी। तो नतीजा ये है कि अब तो जो हमारा इनकम टैक्स है वो भी उसका 70-80% जो है वो तो विदहोल्डिंग के खाते में इकट्ठा होता है। जी। तो चुनाचे वो इम्पोर्ट पे टैक्स भी इकट्ठा हो गया। जी। तो चुनाचे इस दफ़ा जो हमारा टारगेट की अचीवमेंट है उसमें बहुत सा हाथ हमारे जो इम्पोर्ट्स की ज़्यादती थी उसका है। बकिया हमने इन 74 सालों में क्या कोई काम किया नहीं किया, हमने
ایک جہاں کوئی ایک اچھا بندہ ہمیں ملا, ہم نے ایٹم بم بنا لیا. ہم سوئی نہیں بنا سکتے لیکن ہم نے ایٹم بم بنا لیا. وہ ایک ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھا, اللہ تعالیٰ نے اسے یہاں بھیجا اور اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے. جناب ہمارے ہیرو ہیں وہ. اور ان کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا. جی جی میری ان کے ساتھ شناسائی 1976 سے شروع ہوئی. یہ کوٹے کا بیشتر سامان میں نے پاکستان میں سمگل کروایا ہوا ہے یا اس کی امپورٹ جو تھی اس کو دیکھا ہوا ہے. ڈاکٹر ایکیو خان نے میرے بارے میں کوئی 6 کالم لکھے ہوئے ہیں مجھ پہ. پچھلے سال 12 جولائی کو بھی یہ کالم لکھا تھا جو صرف مجھ پہ ہے, حسین احمد شیرازی پہ, کہ میری کیا کنٹریبیوشن تھی. تو جب پاکستان کو اچھے لوگ ملے, لیکن بدقسمتی ہے کہ اس طرح کے لوگ نہیں ملے. آپ نے انڈسٹری کی بات کی, مسلمان تو پہلے بھی انڈسٹری میں کہاں تھے. ہم بنیادی طور پہ جو ہمارے یہ چنیوٹ کے لوگ ہمارے ساتھی ہیں, یہ تو ہندو جو تھا وہ چمڑے کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا کہ کہیں گاؤں ماتا کا جو چمڑا ہے اس کا بھی کاروبار اس سے نہ ہو جائے. تو چنانچہ ہم بنیادی طور پہ یہ چنیوٹ کے لوگ جو تھے یہ چمڑے کے کاروبار میں تھے. تو پاکستان بن گیا, ہمارے ہاں کاروبار کے اعتبار سے بھی کوئی لمبا چوڑا فزیکل انفراسٹرکچر یا لوگوں کی سوچ نہیں تھی. جی جی تو چنانچہ اس میں پھر یہ بھی تھا کہ نیک نیتی نہیں آئی, بے ایمانی تھی, منافقت تھی, علم نہیں تھا, شعور نہیں تھا. اس کی ایک بڑی موٹی مثال ہماری تاریخ میں, مسلمانوں نے فوج میں بھرتی ہو کے انگریزوں کی فوج کا حصہ بن کے ترکی کو شکست دی. پہلی جنگ عظیم میں ترکوں نے خلافت ختم کر دی, اور ہم نے جنہوں نے ان کو شکست دی تھی ہم نے یہاں موومنٹس چلائی کہ خلافت کو بحال کرو. اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ انگریزوں کو کہ جی خلافت بحال کراؤ. اچھا شیراز صاحب, اس میں آج تک اسی ڈگر پہ ہم ایز اے پاکستانی, ایز اے قوم, ہم اس میں کوئی تبدیلی لا سکیں, یہ جی منافقت میں کمی لا سکیں؟ نہیں لا سکے, بلکہ اگر آپ آج کے حالات دیکھیں تو ہم تو وہ پہلے سے بھی زیادہ ہیں. وہ جو 1900 وہ چھانگا مانگا آپریشن, غلام حیدر وائیں صاحب جی جی ایک سوات میں لوگ اکٹھے کر کے لے جائے گئے تھے. آج بھی ہمارے عوام کے نمائندے جو اس سوسائٹی کی کریم ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے 2 ہوٹلوں میں بھیڑ بکریوں کی طرح بند کیے ہوئے ہیں. شیراز صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دوسری طرف شیراز صاحب اگر ہم ٹیکس نظام کو لیں, ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو لیں, ٹیکس کلیکٹر کی ذمہ داری جو FBI کی ہے وہ ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے, لیکن وہ تمام ذمہ داریاں, بجٹ بھی اس کو بنانا ہے, قانون بھی اس کو بنانا ہے, ہر طریقے وہی دینا ہے FBI کو. آپ سمجھتے ہیں FBI کو ایک تجربہ گاہ کے طور پر رکھا ہوا ہے, کچھ سسٹم بدلنا ہے. اب جیسے پرہال چل رہا ہے, پیچھے صاحب کا جو سے بھی سسٹم آتے رہے, 700 600 ارب روپیہ تجربات پہ گزارا گیا ہے. کیا حاصل ہوا؟ نہ آج تک ہم اپنا ٹیکس نظام کو سیدھا کر پائے. آج تک ہماری کی بھی باہر ہے, پاکستان کی اپنی کی بھی نہیں ہے اس سسٹم کی. جو امریکہ سسٹم کو استعمال کر رہا ہے وہ پاکستان میں استعمال ہو رہا ہے, لیکن دوسری طرف عوام جو ٹیکس دے رہی ہے وہ 0% بھی اعتماد نہیں کرتی عوام پہ, حکومت پہ. ایوبی صاحب, میں نے 34 سال سرکار کی نوکری کی, جی جی اور اب 16 سال سے ٹیکس کی وکالت کر رہا ہوں. جی جی تو مجھے اب 50 سال ہو جائیں گے. 50 سال کا اپنا عرصہ دیکھا سر, لیکن ان 50 سالوں میں جو دیکھا وہ تجربات ہی ہوئے ہیں. نہیں وہ یاد ہے کہ مثال کے طور پہ جو ہماری ٹیکس ریفارمز ہیں آخری, جی جی وہ تڑپ ایک پروگرام تھا TARP, ٹیکس ایڈمنسٹریشن ریفارم پروجیکٹ. جی جی اس میں اس کی ڈریم ٹیم میں تھا, میں اس کی پلاننگ ٹیم میں تھا, میں اس کی امپلیمنٹیشن ٹیم میں تھا. جی جی پھر 2 جو لارج ٹیکس پیئر یونٹ بنے, میری دونوں میں شروع میں پہلے بطور کلیکٹر پوسٹنگ ہوئی کراچی میں, اور پھر میری پوسٹنگ ہوئی بطور ڈائریکٹر جنرل لاہور والے میں. لاہور والے کا افتتاح میں نے کروایا تھا. جی جی لیکن یہ سارے ڈرامے تھے, آج تک بھی ہو رہے ہیں, آج تک بھی ہو رہے ہیں. یہ ڈرامے تھے. جی جی ابھی تک بھی ہو رہے ہیں, یہ ڈرامے تھے. جی جی اور یہ جو ہمارا میکسویل اسٹیم والوں کو ہم نے یہ کانٹیکٹ دیا تھا جی جی کہ وہ ہمیں یہ ٹیکس ریفارم پروجیکٹ جو ہے اس کی آؤٹ لائن بنا کے دے. جی جی تو ایکچولی پاکستان کے جو حالات ہیں, یہاں کوئی لائق قابل آدمی نہیں آتا. جی جی قابل ہے, قابل کو لایا نہیں جاتا آگے. نہیں جی, جو باہر سے آتے ہیں. جی جی مجھے یاد ہے کہ 1988 میں ارتضیٰ زیدی صاحب ممبر تھے. جی جی تو
انہوں نے لاہور میں ہم نے ایک سیلز ٹیکس ایکٹ نیا بنایا تھا, جی جی. اور وہ بالکل ممبر صاحب نے کہا کہ بس ٹھیک ہے شاہد صاحب آپ ہم اسے نہیں, آپ کے دور میں سرکل زون تھے, سرکل زون میں تو بہتری ایک افسر کو پتہ ہوتا تھا میرا ٹیکس پیئر کہاں بیٹھا ہے. میں وہ اصل بات کر لینے دیں. جی جی میں نے کہا جی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے شاہد صاحب یہ سیلز ٹیکس ایکٹ بہت اچھا بن گیا. جی جی. اس میں ہم دو, میں تھا, کلیکٹر صاحب تھے, ممبر صاحب آتے تھے, ایک دو اور لوگ تھے. لیکن جب وہ ڈرافٹ لے کے ارتضیٰ زیدی صاحب نے آگے بڑھایا, انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو ہم نے ٹیکس ریفارم والوں سے بنانا ہے, یہ تو کسی باہر کے کنسلٹنٹ سے بنے گا. نتیجہ یہ کہ سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 آیا اور اب 32 سال ہو گئے ہیں. جی جی. اور وہ اس کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے. شیراز صاحب دیکھیں, ایک طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے 3 ارب تک وہ پہنچ چکے ہیں. اگر پاکستان جتنا قرضہ لیتا ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے, کم تو نہیں ہو رہا. اگر یہی قرض اسٹوڈنٹ پہ یا ان کے سکلز پہ لگا دیا جائے تو یہ پاکستان میں کسی چیز کمی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے جی کہ یہاں نیک نیتی کا تو اتنا برا حال ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ, اچھا درست اقدام تھا وہ غلط تھا؟ نہیں میری بات جی سمجھے نا, جی جی نہیں درست تھا یا غلط تھا. آپ ذرا اس قوم کا حال دیکھیں کہ ایم کیو ایم اور یہ جو دوسرے لوگ جو پہلے تحریک انصاف کے ساتھ تھے, انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ کے حق میں انہوں نے وہ قانون منظور کروایا, اور غضب خدا کا 2 ماہ کے بعد ان کا قبلہ بدل گیا ہے. 31 ارب ڈالر وہ بھیجنا شروع کر دیا تھا اوورسیز نے. انہوں نے اب وہ قوانین ختم کروا دیے. یہ تو ہماری لیڈرشپ کا حال ہے. اچھا ویسے شیراز صاحب, اور جی جی ٹیکس کے بارے میں جی, اگر لوگ کہتے ہیں کہ اگر پانی جو ہے وہ میں نے باؤزر سے لینا ہے, سیکیورٹی میں نے اپنا گارڈ رکھنا ہے, علاج میں نے اپنا کروانا ہے, بچہ میں نے اپنے پرائیویٹ اسکول میں داخل کروانا ہے, میں حکومت پاکستان کو ٹیکس کیوں دوں؟ بات اس کی درست ہے. اور پرویز مشرف صاحب کے بارے میں قومی اسمبلی میں ایک سوال کیا گیا, تو انہوں نے 5 سالوں میں جو فگرز آئے, انہوں نے 37 غیر ملکی دورے کیے تھے جن پہ 1.5 ارب روپیہ اس زمانے صرف کے دوروں پہ خرچ ہوا تھا. اور ان میں سب سے مہنگا دورہ جو تھا وہ تھا جب انہوں نے اپنی کتاب وہ ان دا لائن آف فائر, وہ پاکستان سب سے پہلے, وہ اس سلسلے میں نیو یارک میں اس کی تقریب رونمائی ہوئی تھی, اس پہ 20 کروڑ 70 لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے. جی جی. اور پرویز مشرف صاحب نے انگلینڈ والوں سے کہا میں آنا چاہتا ہوں, خواہش کا اظہار کیا, انہوں نے آگے سے جواب نہیں دیا, یہ چلے گئے. تو انہوں نے کہا جی یہاں آ گئے ہیں تو پھر اپنا بندوبست کریں. تو پارک لین کے جس ہوٹل میں یہ ٹھہرے تھے وہاں اس کا 1 دن کا کرایہ 18 لاکھ روپے تھا. شیراز صاحب ابھی تو وہی ہو رہا ہے, خدا کا ایک کرسی بچانے کے لیے عوام پہ 7-8 روپے بجلی مہنگی کر کے بم گرایا جا سکتا ہے, 40 کروڑ کا ایک ضمیر خریدا جا سکتا ہے. ابھی تو ہو تو وہی رہا ہے دونوں طرف سے. وہ تو مولانا الیاس چنوٹی صاحب جو ہیں وہ تو کہتے ہیں مجھے تو مقامات مقدسہ میں بھی اپروچ کیا گیا تھا, وہ صحیح کہ 10 کروڑ روپیہ لے لو اور وہ واپس نہ ہو وہیں رہ جاؤ. اور یہ 3 اچھا شیراز صاحب, ویسے موجودہ حالات میں جو مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار سابقہ حکومت ہے موجودہ؟ اس کی ذمہ دار دونوں ہیں. خدا کو جانتے ہے کہ پاکستان کے جو سیاستدان ہیں ان میں نیک نیت اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن ان کی جو میجورٹی ہے نا اس کا پاکستان کے مفاد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. سیاست کی ایک بنیادی تعریف کیا ہے؟ وہ ہے کہ آپ عوام ایسی پالیسیاں, ایک گروہ یا جماعت, سیاسی پارٹی جو ہے ایک ایسا گروہ یا ایسی جماعت جو ایک منشور کے تحت, ایک پلان کے تحت عوام کی خدمت کرنا چاہتی ہے اور عوام اور ملک کے حالات بہتر کرنا چاہتی ہے. غضب خدا کا یہاں کس کے پاس کون سا منشور ہے اور یہاں کس منشور پہ عمل ہو رہا ہے؟ شیراز صاحب, اگر پہلے آپ ایکسپورٹ امپورٹ کی بات کر رہے تھے, اگر امپورٹ بالکل بند کر دی جائیں تو پاکستان آپ کیا سمجھتے ختم ہو جائے گا؟ بالکل بند کر دی جائے, پیٹرول کہاں سے آئے گا؟ مہنگا ہو جائے گا. آٹا کہاں سے آئے گا؟ تیل کہاں سے آئے گا؟ رات کو آپ جا کے شیراز صاحب, میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی, پوری دنیا میں واحد ملک پاکستان ہے, اگر اس کے چاروں طرف وہ دیوار کھڑی کر دی جائے نا تو یہ سروائیول کر سکتا ہے. دیکھیں جی وہ کچھ عرصے کے لیے کر سکتا ہے, لیکن ابھی انہوں نے ایگریکلچر کی بات ہوئی, جب پاکستان بنا ہمارے حصے میں 3 ضلع آئے تھے. جی جی. ہندوستان کے حصے میں 2 ضلع آئے تھے, ایک
وہ دلی تھا اور ایک ادھر ان کا پنجاب تھا جی جی جو مغربی پنجاب بنا. وہ پنجاب تو سارا اس کا حصہ تھا. ان کا جو پنجاب ہے وہ پورے ہندوستان کو ایگریکلچرل گڈز، یہ آٹا، چینی، چاول واگ فراہم کرتا ہے. غضب خدا کا ہمارا ایگریکلچرل ایریا ان سے زیادہ ہے اور ہماری آبادی ساری 22 کروڑ لیکن ہے. سہولیات نہیں ہے نا. تو دوسری طرف وہ دیکھو نہیں، جی جی اپنے فارمر کو سہولیات فراہم کرتے ہیں وہ چیزیں. جی جی گزارش یہ ہے کہ یہ سہولیات کس نے دینی تھی؟ ہمارے آج بھی جناب پرویز مشرف نے سوسائٹی کا کلچر دے دیا تو وہ اب زمینیں آسمان کو چھو رہی ہیں. اللہ کے اب تو ایک آدمی عام بندہ تو ایک مطلب جگہ نہیں خرید سکتا. نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو پچھلی حکومت تھی انہوں نے بھی پہلے چینی ایکسپورٹ کر دی، پھر اس کے بعد امپورٹ کر لی. اور آج بھی یہ تو مافیا ہے نا سر، دیکھیں مافیا ہے. آج بھی سی کی میٹنگ میں 13 لاکھ چینی کی ایکسپورٹ کی پرپوزل تھی، پتہ نہیں کیا بنا ہے اس کا.